मिडिल ईस्ट क्राइसिस की सीरियन कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सीरिया के अंदर जब लड़ाई शुरू हुई, एक आवाज़ बाहर से आई जो ये थी कि असद मस्ट स्टेप डाउन, असद को अपनी इख्तिदार छोड़नी चाहिए, अपनी सीट छोड़नी चाहिए। ये जाने बगैर कि इसके पीछे क्या मकसद है, हम इस वीडियो में उन मुल्क को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो ये आवाज़ उठाते हैं, जो ये समझते हैं कि सारिन गैस सीरिया में निकली थी घोटा के अंदर या कहीं और, जिसकी वजह से ये आवाज़ उठी। तो वो जान लें कि सऊदी अरब और तुर्की ने कुछ अनट्रेंड पर्सनालिटीज़ को ये गैस सप्लाई की थी और ये रिबेल्स ही होल्डिंग के वक्त में मिसमैनेजमेंट में अपने आप का नुकसान कर लिया। इसलिए पॉलिटिकल स्लोगन समझते हुए इस वीडियो को देखें, आपके शकूक क्लियर हो। इसीलिए मैं पहले ही बताता हूँ, मिंट प्रेस न्यूज़ है जिसका कहना है घोटा में जो सऊदी ने रिबेल्स को केमिकल सप्लाई किया था जिसका ब्लास्ट हुआ और लोगों की जानें गई। अगस्त 29-13 को ये न्यूज़ है। एक और पेपर जो पाक अलर्ट प्रेस से है उसका भी यही कहना है, सितंबर 3, 2013 के यूएस और नाटो के जो सपोर्टेड रिबेल्स थे उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की अपनी तरफ से इस केमिकल अटैक की। इसलिए गुजारिश करता हूँ ये जो वॉइस है, जो असद मस्ट गो, एक पॉलिटिकल स्लोगन कंसिडर करें। 16 मार्च 2015 फ्रांस का कहना है कि यूएस ने एश्योर किया है फ्रांस को सीरिया के स्टैंड पर। यूएस का स्टैंड सीरिया से चेंज नहीं हुआ। ये क्यों इस तरह कह रहे हैं, इसको हम नीचे देखेंगे तो ये होता है कि एक मीटिंग में जॉन केरी जो यूएस के हैं उनसे सवाल किया जाता है कि व्हेन आस्क्ड वेदर यूनाइटेड स्टेट वुड बी विलिंग टू निगोशिएट विद असद, क्या यूएस असद के साथ निगोशिएट करेंगे। तो इस पर जॉन केरी कहते हैं कि वी हैव टू निगोशिएट इन द एंड, आखिर में हमें निगोशिएट करना चाहिए। ये स्टैंड जो है ना, असद हैज़ टू गो से निगोशिएट की तरफ आया। तो इस पर जितने भी सीरिया के अंदर इन्वॉल्व थे वो चौंक जाते हैं और अपने अपनी तरफ से बयानात दे रहे हैं, जिसमें फ्रांस भी अपने तरफ से क्लियरेंस ले लिया यूएस से। यहाँ आप हमें मिलता है फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि यूएस सेक्रेटरी जो है जॉन केरी एश्योर किए उनको, उनका स्टैंड जो है चेंज नहीं हुआ। इस पेपर में यूएस ने किस वक्त नेगोशिएशन की बात की हमें मिलता है। अगर ये देखें आप तो 17 मार्च 2015 है। नीचे यूएस सेक्रेटरी संडे के दिन कहे 15 मार्च 2015, और इसी के बाद आपने पीछे देखा 16 मार्च को फ्रेंच के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। फिर 17 मार्च 2015 को तुर्की की तरफ से, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर दावतोगलू की तरफ से ये कहना है कि हाथ मिलाना असद से ऐसा है जैसे हिटलर से हाथ मिलाना है। ये दावतोगलू का कहना है। आपने पीछे 2015 का देखा, यहाँ 2014 में भी व्हाइट हाउस की पॉलिसी जो असद के मामले में है वो इस पेपर में 2014 के क्लियर दिखता है कि असद को पावर से, इख्तिदार से निकालना है। यहाँ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है वांट्स असद आउट। सऊदी अरब का भी स्टैंड देखिए। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं असद को निकालने के बारे में, और यहाँ नीचे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का कहना आदिल अल जुबैर का कि सीरियन क्राइसिस बगैर असद को निकाले के सॉल्व नहीं हो सकते। यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन, इन्हें बहुत जल्दी है असद को निकालने के लिए। वो कहते हैं कि असद की इजाज़त नहीं है सीरिया पर एयर स्ट्राइक करने के लिए यूके को, बरतानिया को। इसके अंदर मैं ख़ासकर नीचे आपको ले जा रहा हूँ ये पॉइंट बताने के लिए कि यूके जो है ना, कुर्द को हथियार सप्लाई करने में सबसे आगे है। किससे आगे है? इटली से, ऑस्ट्रेलिया से,
فرانس سے اور امریکہ سے آگے ہے. جو یہاں سینٹنس ملتا ہے ایک غور کرنے کی بات ہے. ون آف دی لاسٹ ویسٹرن اسٹیبلشمنٹس ٹو آفیشیلی آرم دی کرد. ایک آخری ویسٹ کی طرف سے مسلط کردہ کرد. سوئٹزرلینڈ کا بھی رول ہے, اس نے بین کیا سیریا کے بشار الاسد کو فیول دینے سے. یہ بین دوسرا بین ہے. پہلا جو ہے نیچے مئی 2011 کو ہی جب لڑائی شروع ہوئی تبھی سوئس سینکشن سیریا کو پہلا لگا تھا. یہاں ہم وہی دیکھیں گے پارٹ آف این ایکسٹینشن آف سینکشنز اگینسٹ یعنی ریجیم کے خلاف میں پریسیڈنٹ بشار الاسد کے خلاف. 15 سپٹمبر 2013 کو سیریا کے اندر جب گیس کے لیکیج کا سیرین گورنمنٹ پر بلیم آتا ہے تو اس وقت یو ایس سیریا پر سٹرائک کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور آتا ہے قریب. تو اس میں رشیا انوالو ہو کر ایک ڈیل کرتا ہے. ڈیل میں یہ رہتا ہے کہ سیریا کے اندر سے مکمل کیمیکل ویپنز نکالے جائیں گے. جان کیری اسرائیل کے بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کرنے آتے ہیں تو اس وقت کے یہ ورڈز ہیں سیریا کے اوپر سٹرائک تو آپشن ہے, یو ایس کا کہنا ہے, لیکن اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جملہ نہیں رزلٹ چاہیے. اور اس کے نیچے ہم اگر دیکھیں تو یہاں وہی یو ایس اور رشیا کے ڈیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ ڈیل کو جج کیا جائے گا. بات کہی تھی اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی منسٹر کی آواز بشار اسد مسٹ گو, وہی سلوگن. یو ایس اور رشیا کے ڈیل کے مطابق سیریا جو ہے نا اپنے کیمیکل ویپنز 100% نکال دیتا ہے. یہ جو واچ ڈاگ ہے وہ لے کے چلے جاتا ہے اور ڈکلیئر بھی کر دیتا ہے. حریت ڈیلی نیوز لیڈنگ نیوز سورس جو ترکی کا ہی ہے, اس کے اندر یہ جو ٹائٹل ہے ایردوغان کا کہنا ترکی انٹرڈ سیریا ٹو اینڈ اسد's رول. اسد کے رول کو ختم کرنے کے لیے ترکی نے سیریا میں انٹری لی تھی, ایردوغان کہہ رہے ہیں. اور ہم نیچے دیکھیں تو ملتا ہے ترکیش ملٹری اپنا آپریشن سیریا میں اسد کے رول کو ختم کرنے کے لیے شروع کی تھی. اور کہاں بول رہے ہیں ایردوغان said at the first inter-parliamentary Jerusalem platform symposium میں. تو ایردوغان کا یہ کہنا کہ یہ حقداروں کو ان کی زمین دلائی جائے اس لیے ہم انٹری لیے تھے سیریا میں. اس سے مراد کون ہے؟ آپ کو معلوم ہو کہ ایردوغان کا یہ اسٹیٹمنٹ اسرائیل کے انٹر پارلیمنٹری جیروسلم پلیٹ فارم سمپوزیم سے دیا گیا ہے. کہیں اس سے مراد اسرائیل تو نہیں. فرینچ کے فارن منسٹر فیبیوس مذہبوں کا ذکر کرتے ہیں. جب رشیا انٹری لیتا ہے سیریا کی لڑائی میں تب اوباما اور برطانیہ کے پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون یہ سبھی رشیا کے پریسیڈنٹ کو پوتین کو بولتے ہیں کہ اسد کو ریپلیس کرنا ہے. یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب نیچے وجہ بتا رہے ہیں فرینچ فارن منسٹر فیبیوس. ان کے حساب سے کیا ہے, ایک مذہبی لڑائی ہوگی اگر اس طرح سے ون سائڈ آپ لیں گے تو, مطلب بشار الاسد کا ساتھ دیں گے تو. ایک طرف شیعہ مسلم دوسری طرف سنی مسلم ہے تو اس سے حالات بگڑیں گے. یہ فرینچ فارن منسٹر کا کہنا ہے. غور کرنے کی بات ہے, آپ میری پہلی ویڈیوز سے دیکھ رہے ہیں کتنے کنٹریز آئے, کرسچن مرسینریز بھی آئے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یا مسلم کنٹریز ہی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر انصاف کے ساتھ یہ سوچیں کہ کیا مسلمان ہی لڑ رہے ہیں یا باہر سے کوئی آ کر مداخلت کر رہے ہیں. جیسے ہی رشیا اس کے اندر سیریا کے اندر انوالو ہوتا ہے جو ان کے مقابل پاور کا ہے تو اس طرح کی یہ لیڈرز مذہبی باتیں کرتے ہیں اور اس کا ڈر بتاتے ہیں. بہرحال
مذہبی لڑائی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے جب رشیا بھی انٹری لیتا ہے تو فرانس کے فارن منسٹر کی طرف سے۔ 2013 میں جب سیرین گیس کی بات آئی سیریا کے اندر تو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا نظریہ یہاں دیکھیں۔ OIC کے سیکریٹری جنرل اکمال الدین احسان اوغلو، ان کا کہنا ہے کہ سیرین گورنمنٹ کو لیگلی اور مورلی ذمہ دار ٹھہرایا جائے اس کام کے لیے، اور OIC کے سیکریٹری جنرل احسان اوغلو یونائٹڈ نیشن کو بھی کہتے ہیں کہ ہر طرح کی ایکشن لیجیے سیریا کے اگینسٹ میں۔ قادرو بلیم کر رہے ہیں ترکی پر، ان کے حساب سے ترکی مسلم نیشنز کو ڈسٹرائے کر رہا ہے، ویسٹرن پلانز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ سربین پریزیڈنٹ ہے، ان کا کہنا ہے سیریا ISIS کے کنٹرول میں چلا جاتا پورا اگر رشیا انٹری نہ لیتا تو، اور نیچے ان کا بیان، رشیا کے انٹری لینے کے بعد US کے اور سیریا کے بیچ ایک اور سیز فائر ہوتی ہے جس کے اندر یہ سربین لیڈر کہتے ہیں کہ اس سیز فائر کی ڈیل جو ہے رشیا اور US کے اندر بہتر ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈر بوتھ پارٹیز، ان دونوں پارٹیوں کے اندر ترکی کی پوزیشن کو سدھارا جائے گا جو ان کے مطابق ایک ماسٹر رول پلے کر رہا اندھیرے میں رہ کر۔ 2011 سے 2013 تک سیریا کے اندر ہی بہت سے زیادہ لڑائی ہوئی تھی، تو الیکشن کیا گیا ایک فری فیئر انٹرنیشنل واچ کی طرف سے۔ آئیے اب دیکھیں کہ سیریا کی پاپولیشن، سیریا کی عوام کیا چاہتی ہے اسد کے معاملے میں۔ نیل بووی ایک پولیٹیکل اینالسٹ، انہوں نے بہت اچھا انالائز کیا ہے اس پیپر میں، کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، اس لیے یہ پیپر میں نے کنسیڈر کیا۔ ٹائٹل ہی آپ کو بتا رہا ہے وائی سیریا پیپل وانٹ اسد، سیریا کی عوام، سیریا کی پبلک اسد کو کیوں چاہتی ہے۔ اس کا مطلب 6 جون 2014 ہے۔ نیچے ویسٹ گلف کی طرف سے ریجیم کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ختم ہوئی ہے، اسد کو نہیں چاہتی، یہ بتایا گیا تھا جو سیریا کے اندر لڑائی 2011 سے ہوئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ کیسے پاور میں رہ سکتے ہیں جبکہ اپنی ہی عوام کو سسٹمیٹک طریقے سے قتل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ الیکشن کی وکٹری نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ سیریا کی عوام کیا چاہتی ہے، بشار الاسد کو کتنا چاہتی ہے، بلکہ یہ بھی کہتی ہے کہ باہر کے جو انٹرفیرنس ہے وہ رکنا چاہیے، یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہے۔ الیکشن کی وکٹری اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کرتی ہے کیونکہ اسد جو ہے 88.7% سے جیتتے ہیں۔ یہ الیکشن بیلٹ باکس سے ہوا تھا، 3 سال بعد ہوا تھا، بہت بڑی لڑائی جب اندر چل رہی تھی تب ہوا تھا۔ سیریا کے اندر سنی میجارٹی ہے، پھر بھی بشار الاسد اس کے اندر جیتتے ہیں۔ اس میں کئی مذاہب کے لوگ مکمل اسد کی تائید کرتے ہیں، وکٹری میں بھی دکھایا ہے آپ کو، جو اسد کو ہر طرح کا سپورٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے سنی میجارٹی کی طرف سے۔ یہاں یہ بات کہنا ضروری ہوگا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں مذہبی لڑائی کی بات کہتے ہوئے پولیٹیکل جیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عام عوام جو ہوتی ہے اتحاد میں رہتی ہے اور اتحاد چاہتی ہے، امن چاہتی ہے۔ اسد کے خلاف جو پہلی پارٹی تھی وہ ویسٹرن انوالومنٹ جو سیریا کے اندر ہو رہا تھا اس کو نہیں چاہتی تھی، لیکن اسد چلے جائیں اقتدار سے یہ چاہتی تھی۔ اور دوسری جو پارٹی تھی ریبیل گروپس کی تھی، جو اسلامک ملیٹنٹس تھے، یہ جو پہلے اسلامک اسٹیٹ
ان لیونٹ تھا جو عراق کے اندر سیریا تک پہنچا، IS بنا آگے، وہ یہاں آ کر یہاں کی عوام کو پریشان کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، پچھلے میرے ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں. یہ آرگنائزیشن بھی جو ہے نا سعودی عربیہ، ترکی اور قطر کی طرف سے لڑ رہی تھی الیکشن میں. اور جو تیسری پارٹی تھی ایک اپوزیشن فورس جو سیرین نیشنل کولیشن نام سے، یہ پرو ویسٹرن پارٹی تھی. اسد کی وکٹری کو یونائٹڈ اسٹیٹ اور یورپین کنٹریز، گلف کنٹریز قبول نہیں کرتے. US بھی کیا ہے اپنی طرف سے ایک بلیم لگاتا ہے. اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایسی لڑائی کے حالات میں کیسے الیکشن صحیح ہو سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہو یہ الیکشن لڑائی کے وقت میں ہوئے ہیں، سول وار کے وقت میں ہوئے ہیں، اور یہ جو پولنگ ہے دیکھی گئی انٹرنیشنل مانیٹرز کی طرف سے، اور یہ انٹرنیشنل مانیٹرز نے اس کو ارینج کیا تھا. اور دوسرا، اس الیکشن کی فوٹو اور ویڈیو ایویڈنس بھی رکھی گئی جس سے پبلک کا کلیئر اوپینین پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ترکی میں، جرمنی میں، فرانس میں اور گلف اسٹیٹ میں جو سیریا کی ایمبیسی تھی وہاں پر ووٹنگ سے یہی کنٹریز روکتے ہیں سیریا کی عوام کو ووٹنگ ڈالنے سے. چونکہ یہ الیکشن مانیٹر کیا گیا تھا اس لیے اس سچائی کو یہ سبھی اوپر کے کنٹریز انکار نہیں کر سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سیریا کی جو لڑائی ہے انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے، سیرین کانفلکٹ ہے، انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہے. بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز اور کچھ اسٹیٹس کے ایکٹرز جو لڑائی کے وقت میں بھی اندر جاتے تھے اور جن کا خاص مقصد ہے ریجیم چینج، یعنی کہ اسد کی حکومت بدلنا یا پھر اسد کو بدلنا. ریزلٹس تو یہی بتاتے ہیں کہ فارن انٹرفیئرنس سیرین کی عوام نہیں چاہتی، اپنے صدر پر بھروسہ کرتی ہے. اسی لیے میں کہوں گا جب سیریا کی عوام نے بشار الاسد پر اپنا بھروسہ جتا چکا ہے تو جو ویسٹ کے، گلف کے یا پھر ترکی کے اردوغان کس حقداروں کو حق دلانے کی بات کرتے ہیں. الیکشنز تو 2014 میں ہوئے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کے بعد میں یہ اپنا اسٹینڈ اسد مسٹ گو اپنی مرضی سیریا پر مسلط کرنے کے برابر ہے. مڈل ایسٹ کرائسس کے آگے کی کلپس دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سلوگن کو بھی آپ سمجھیں اور وہ کنٹریز بھی یاد رکھیں جنہوں نے اس سلوگن کو یوز کیا تھا. اور امید کرتا ہوں یہاں سے آپ اپنے ویوز شیئر کریں گے. شکریہ. خدا حافظ.